हेलो दोस्तों, वेलकम। आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो है लेटेस्ट न्यूज़ और वाखान की न्यूज़ देते हुए। आपको तो पता ही है कि भैया वाखान में जो है पाकिस्तान का जो है कंट्रोल आ गया है ख्वाबों में, नींदों में। जब ये दिन में सोते हैं तो इनको सितारे दिखते हैं, और जब ये उठते हैं तो फिर आके कहते हैं कि भैया वाखान हमारे अंडर कंट्रोल आ गया है। देखिए, झूठ बोलने का भी कोई तरीका होता है। देखिए, उस पर बात में आते हैं वाखान में चल क्या रहा है, या फिर पाकिस्तानी आर्मी क्या वाखान में है या नहीं है। अब तो आपको भी ये लफ्ज़ और ये शब्द सुन के हंसी आती होगी। उससे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़े इस शैतान के ऊपर। इस शैतान को तो आप बड़ा अच्छी तरीके से जानते हैं। ये वो शैतान है, ये लाल ठोपा, जो कहता था कि दिल्ली में हम 6 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंचकर वहां पर झंडा गाड़ेंगे पाकिस्तान का, और कश्मीर तो छोड़ो कि साथ में पूरे इंडिया को भी हम गज़वा हिंद करके अपने अंडर कंट्रोल लेके आएंगे। और फिर भाई जब इनको पता चला कि यार कश्मीर में तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है वहां जाना, या फिर इंडिया में तो भाई झंडे गाड़ना ये तो छोड़िए, ये तो पागलपन्ना है। लेकिन इस शैतान ने फिर इसराइल को और साथ में फ़लस्तीन को अपना एक मोहरा बनाया, और फिर इसने बड़ी बड़ी पुस्कियां छोड़ी, इसने लंबे लंबे पाद छोड़े जो जाके गजा में जाके पटे थे। ये कहता था कि भैया हम जाएंगे, गजा के साथ खड़े होंगे, हम फ़लस्तीन के साथ खड़े होंगे, और हम इसराइल को जो है कंप्लीटली नक्शे से मिटा देंगे। लेकिन भैया फिर उसके बाद पाकिस्तानियों ने पूछा कि भैया लाल टोपे कब जाएगा फ़लस्तीन, कश्मीर तो तू गया नहीं बहन के टके घर में अच्छा, आप लोगों को ये बताता चलूं कि जैद हामिद की पहली बीवी बागी है। अब वो यूरोप में जो है वो मस्तियां कर रही है, इसकी बीवी भी बागी है। ये आप लोगों को शायद झूठ लग रहा हो, आप रिसर्च करना, इसकी पहली बीवी भाग चुकी है। तो ये बंदा इतना लाचार है कि घर में इसकी बीवी इसकी बात नहीं सुनती थी, वो इसको छोड़ के फरार हो गई, भाग गई। इसने कश्मीर पे बड़े अपने पादों के तोप और टैंक जो है सीधा किया, और बड़े उसने पुस्कियां दागी कश्मीर के ऊपर, जहां कोई इसको फ़ायदा नहीं मिला। फिर बात आई गज़ा और फ़लस्तीन और इज़राइल की। वहाँ पर जब ये पुस्कियाँ छोड़ने लगा तो बहुत सारे पाकिस्तानियों ने वहाँ पर इसके मुंह पर कहा कि भैया आप ये ठोपा पहन के घर में काले कोठे में अंधेरे में कमरे में बैठ कर तू क्या करता रहता है यार, हम इधर जाएंगे हम उधर जाएंगे, साले बिजली का बिल तो तेरे जेब से पूरा नहीं होता। पाकिस्तान की हालत यह है, और तू भाई फ़लस्तीन कभी कश्मीर। अब नौबत आई है अफगानिस्तान की। पाकिस्तान की सेना ने एक झूठा ढोंग रचाया, और देखिए झूठ भी कितना बड़ा झूठ, कितनी शर्म की बात है। देखिए बहुत सारे लोगों को लग रहा है यार ये टॉपिक ख़त्म हो गया, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तालिबान ने घुसा दिया इनके अंदर, अब ख़त्म करो इस टॉपिक को। भैया कैसे ख़त्म करोगे? आप सोचो कि एक ऐसी न्यूज़ अगर इंडिया फैलाती है, या अफगानिस्तान सरकारी लेवल पर, मैं छोटे लेवल पर बात नहीं कर रहा, सरकारी मिलिट्री से एक न्यूज़ आती है हम वाखान में घुस गए, हमने वाखान को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया, अब वाखान पाकिस्तान अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं रहा, हमने वाखान को काट दिया। अब मुबारकबाद भी एक दूसरे को दे रहे थे कि भैया कॉन्ग्रेचुलेशन, पाकिस्तान को एक नया पड़ोसी मिल गया ताजिकिस्तान। उस पर भी आता हूँ क्योंकि ताजिकिस्तान और चाइना भी बीच में आ चुका है। ताजिकिस्तान भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान उसका पड़ोसी बने, क्योंकि ताजिकिस्तान को पता है कि भैया पाकिस्तान की हालत क्या है। क्योंकि अगर ये बॉर्डर यहाँ लगेंगे, सबसे पहले आप सोचिए कि पाकिस्तान से कितने लाखों करोड़ों भिखारी ताजिकिस्तान जाके भीख मांगे। ऐसा मौका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान कोई लावारिस कोई यतीम देश है नहीं। वहाँ पे राज तालिबान का है, और तालिबान से पटती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की आर्मी की दुनिया में अगर किसी से पटती है तो वो है तालिबान, और अफगानिस्तान से। देखें, अफगानिस्तान के कुछ मिनिस्टर्स ने एक मजाकिया अंदाज में ट्विटर में कहा है कि क्या देख रहे हो यार, और क्या सोच रहे हो यार। हमको वही याद आ गया कि जंग में और प्यार में सब चलता है यार। यानी कि यार अगर मौका है तो यही मौका है, उठो यार, यही मौका है। ये लोग वाखान को काटने की सोच रहे हैं, हम भैया क्यों ये नहीं करते कि भैया आज के ही दिन में अगर इंडियन आर्मी भी आ जाती है, पहुंच जाती है। देखिए वहाँ तो पाकिस्तानी आर्मी तो आपको ये 30 किलोमीटर अंदर बफर जोन बनाने की बात करता है ये लाल ठोपा, लेकिन भैया
حالت یہ ہے کہ ڈیورنڈ کے اس پار پاکستان جو بولتا ہے کہ یہ ہمارے چیک پوسٹ ہے، ہمارا ایریا ہے، وہاں 30 نہیں 60 کلومیٹر تک پاکستانی چیک پوسٹ نظر نہیں آتے، اور وہاں پر 60 کلومیٹر تک دوستو پاکستانی آپ کو آرمی کا ایک بندہ بھی نہیں ملے گا، ایک بندہ بھی۔ اتنا ڈر کا ماحول ہے اس ٹائم پاکستان میں۔ اس ٹائم پاکستان کی نظریں امریکہ کی نیوز ایجنسی پر بھی ہے، کیونکہ امریکہ بھی کودنا چاہتا ہے، اور امریکہ بھی پاکستان کو ایسا سبق سکھانا چاہتا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے کبھی اپنی پوری زندگی میں پاکستان رہے نہ رہے، لیکن پاکستانی اگر لوگ ایک بھی بندہ زندہ ہو یہ کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ کیونکہ بھیا یہ جو اس ٹائم جو پاکستان کر رہا ہے، یہ جو ایئر سٹرائک کر رہا ہے، یا پھر واخان کی یہ تیاری کرے گا یا نہیں کرے گا، پٹے گا تو یہ بہت پٹے گا۔ ابھی تو یہ پورا پروپیگنڈا تھا، شرم کے مارے پچھلے 24 گھنٹے سے پاکستان کے آرمی کے آفیشل پیجوں پر نہ آرٹیکل نہ نیوز، ان کے چینل سارے خاموش ہو گئے۔ ان کے لوگ جو 2 دن سے پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ واخان ہمارے انڈر کنٹرول ہے، سب غائب ہو گئے، سب انڈر کنٹرول ہو گئے۔ بھیا کیسے انڈر کنٹرول تھا؟ کیا یہ انڈر کنٹرول آپ نے صرف 6-7 گھنٹوں کے لیے لیا تھا؟ اس کے بعد آپ نے واخان کو چھوڑ دیا، آپ نکل گئے واخان سے، اور پھر آپ واخان کو انڈر کنٹرول میں لینے کے بعد آپ نے وہاں پہ کوئی نیوز چینل کو بلایا نہیں؟ یا آپ کے پاکستان کے جو نیوز چینل بھونگتے رہتے ہیں دن رات، آپ یہ واخان میں تو بلانا چاہیے تھا آپ کو، وہاں پہ تو آپ لائیو براڈ کاسٹ وہاں سے کرنا چاہیے تھا۔ یہ دیکھو ہم یہاں گھس گئے، یہ دیکھو یہ سارے طالبان کے توپ، ٹینک، گاڑیاں، جیپ، موٹر سائیکل، اسلحہ، بارود سب ہم نے پکڑ لیا۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ پاکستان نے جھوٹ بھی ایسا جھوٹ بولا کہ دنیا نے تھوکا۔ آج انٹرنیشنل میڈیا پاکستان پہ تھوک رہی ہے کہ یار کتنا جھوٹے لوگ ہو تم لوگ، اتنا بڑا جھوٹ، وہ بھی اتنے بڑے لیول پہ کہ واخان کو ہم لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ حالت تو یہ ہے کہ بھیا آپ کے اپنے ایریاز تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں، وہ تمہارے کنٹرول سے نکل چکے ہیں۔ اینی چھوڑیے دوستو، یہ شیطان اگر آپ اس کو سائیڈ میں، شیطان کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک پاگل آدمی ہے، اس کو ہم کیا ہی بولے۔ جواب بندہ اس کو دیتا ہے جس کے کوپڑی میں تھوڑا عقل ہو۔ کوپڑی میں جب ٹٹی بڑی ہو اور ٹٹی کی جگہ میں بوسا بھرا ہو اور دماغ کا پتہ ہی نہیں کہ باڈی کے کون سے حصے میں دماغ، لوگ بولتے گھٹنے میں، تو کہتا ہوں اس کے گھٹنوں میں بھی نہیں ہے دماغ۔ اتنا لمبا پھاد یہ بندہ چھوڑتا ہے، ہم بفر زون بنائیں گے، ہم یہ بنائیں گے۔ حقیقت یہ ہے دوستو کہ اس ٹائم تاجکستان بھی نہیں چاہتا کہ دیکھ ایسا ہوگا نہیں، یہ پاکستان کا ایک ڈریم ہے۔ پاکستان اتنا بھکاری ہو چکا ہے، سعودیہ نے بگا دیا، یو اے ای نے لات مار کے ان کو نکال دیا، چائنا تو پہلے سے ہی جا چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی انجینئرز اور وہاں کے ورکرز، مزدوروں، 25,000 لوگوں کی تنخواہیں چائنا لے کے بھاگا تھا، اور انہوں نے تنخواہیں نہیں دی۔ انہوں نے کس بات کی تنخواہ دے بھائی؟ کوئی کام یہاں پہ کر نہیں رہا، بوم ہر روز یہاں پہ پٹ رہے ہیں، کوئی فائدہ ہمیں پاکستان سے مل نہیں رہا بھائی، اتنا قرضہ دے چکے ہیں پاکستان کو، اور سیلری کس بات کی؟ انہوں نے کہا جاؤ یار نکلو یہاں سے، بھکاری ہو۔ تو وہ پورا اپنا سمیٹ کے چلا گیا۔ اب بتائیے اگر چائنا کو یہ پسند ہے کہ واخان بھی یہاں سے کٹ جائے اور یہاں پر بھی ان کا کنٹرول، وہ چاہتا ہی نہیں، اور اب تو تاجکستان بھی بیچ میں آ گیا۔ انہوں نے جو ہے یہ بات کہی ہے کہ بھیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ بھیا ایک دیش کا پورا حصہ کٹ جاتا ہے اور ایک دم سے ایک دوسرا دیش آ جاتا ہے آپ کا پڑوسی بننے کے لیے۔ دیکھیں یہ تو یہ خواب دیکھتے رہتے ہیں، پاکستان تو ہمیشہ خواب دیکھتے ہیں، کبھی کشمیر کا ان کا بس چلے تو عمران خان نے، اگر آپ کو یاد ہو، جرمنی کو جاپان کا پڑوسی بنا دیا تھا۔ ان کو لگتا ہے کہ بھیا جو باتوں میں کہا جاتا ہے وہ ریئلٹی میں بھی ہے، اور آج میرے کو لگ رہا ہے کہ عمران خان اسی لیے جیل میں بند ہے کیونکہ اس نے جاپان کو جو ہے جرمنی کا پڑوسی بنا دیا تھا۔ تو اب ان کے جرنیل، کرنیل، بکاؤ، سرنڈر، پتلون اتار آرمی بھی چاہتی ہے کہ بھیا افغانستان یہاں سے چلا جائے اور اب پاکستان اور تاجکستان کا بارڈر لگے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ یہ پلاننگ تب بنی تھی جب چابہار پورٹ کی بات ہوئی تھی، جب چابہار پورٹ پہ جو ہے کانٹریکٹ سائن ہوا تھا، وہاں پہ انڈیا نے بھی انویسٹمنٹ کیا تھا بہت بڑا پورٹ بنانے کا، اور بن بھی چکا ہے۔ وہاں پہ طالبان نے بھی جو ہے لاکھوں ڈالر جو ہے لگا کر وہاں پہ انہوں نے بھی کہا کہ چلو یار مل کر کام کرتے ہیں۔ لیکن طالبان کے کچھ منسٹر کے یہ ٹویٹ جو وہ لوگ جو للکار رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں سچائی تو ہے۔ میں تو اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہم نے یہ بات کئی بار مینشن کی ہے، اور مجھے پتہ ہے آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، انڈیا کے جتنے لوگ ہیں ان کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ بولتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہماری سرکار آخر ایسا کرتی کیوں نہیں ہے۔ کتنے حملے پاکستان سے انڈیا کے اوپر ہوئے، لیکن یار کوئی گرم
جو ہے کوئی وارم ریئیکشن نہیں ملا وہاں سے. بھیا آپ دیکھیں پالیٹکس طریقے سے جس طریقے سے مودی پاکستان کو مار رہا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن یار جس طریقے سے فاسٹ ریئیکشن جو ہے اے گفٹ فور یو جیسے طالبان نے پاکستان کو کہا, اور اتنے ان کے میجر اور جو ہے جو فوجی کتے مارے ان کے, تو انہوں نے کہا کہ یار ایسا کوئی ریئیکشن انڈیا سے ہمیں نہیں ملتا. لیکن اس ٹائم طالبان جو للکار رہا ہے انڈیا کو کہ بھیا اگر موقع ہے تو یہی ہے, اٹھو کھڑے ہو جاؤ, آ جاؤ, مارو گھسو. اور اس میں فائدہ طالبان اس وجہ سے نہیں بول رہا کہ یار یہ انڈیا کو اس وجہ سے بول رہا ہے کہ تم نہیں کر سکتے ہو. بھیا یہاں پر ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر افغانستان اور انڈیا کا بارڈر لگ جاتا ہے تو بھیا اس میں انڈیا کا بھی بہت فائدہ ہے, ہمارا بھی بہت سارا فائدہ ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں انڈیا سے چاہیے, بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سب سے بڑھ کے ایک چیز جو ہے انٹرنیٹ ہے, کہ ہمیں انڈیا کے ذریعے جو ہے انٹرنیٹ افغانستان میں آئے, 5G آئے بھائی, 4G آئے, اور بڑی اچھی طریقے سے کم ریٹ میں. دیکھیں یہ میرا ذہن ایسا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ, اور پھر بہت ساری چیزیں یہاں سے آئے گی جائے گی انڈیا, بہت ساری چیزیں افغانستان سے انڈیا جائے گی, انڈیا سے افغانستان آئے گی. تو میرے کو لگتا ہے کہ یہ جو شعر اور شاعری ٹویٹر پہ چل رہی ہے کہ کیا دیکھ رہے ہو یار اور کیا سوچ رہے ہو یار, اس پہ واقعی میں سوچنا چاہیے اور کھڑے ہونا چاہیے. یہ موقع ہے ٹھوکو بھکاریوں کا, بس یہاں تک پہنچ گیا ہے, بس اتنا باقی ہے, ان کی سانس گھٹنے والی ہے. اور بہت جلد آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ امریکہ سے بھی پاکستان کو بہت گندی لات پڑے گی دوستو, یہ بات یاد رکھنا. یہ وار رکے گا نہیں. پاکستان نے بہت بڑی غلطی کر دی افغانستان پہ اسٹرائک کر کے. ان کو لگ رہا تھا کہ یار یہ لیگل سرکار نہیں ہے, گورنمنٹ نہیں ہے, دنیا ان کو نہیں مانتی. اب بھی لوگ طالبان کو جو ہے دہشت گردوں کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور جب سے طالبان افغانستان میں آئے یہ تب سے آنکھیں چرا رہے ہیں پاکستان سے کہ نہیں بھائی ہم نہیں آئیں گے, ہم جو ہے ایسا نہیں کرتے, ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے, TTP. تو ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ڈر رہے ہیں, یا پھر یار یہ لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ اب یہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ دنیا کی نظریں افغانستان کے اوپر ہے. اگر طالبان نے پاکستان کو کچھ کر دیا تو امریکہ ابا ان کا پاکستان کا کھڑے ہو کے بولے گا ہاں بھائی کیوں پاکستان کو انگلی کی, کیوں نہیں تو نے پاکستان کا پجامہ اتار دیا پاکستانی آرمی کا, اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا, سب کچھ الٹا ہو گیا, پاکستان کو لینے کے دینے پڑ گئے دوستو. تو یہ حالت ابھی آگے جا کے کیا بنتی ہے. اس ٹائم دوستو افغانستان کے اندر سویلین لوگ سب لوگ جو ہے طالبان کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں, ہر حالت میں کڑے ہیں, ہم بھی کڑے ہیں. پاکستان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو ہم بھی جائیں گے, ہم بھی لڑیں گے, فرنٹ لائن پر لڑیں گے, طالبان کے ساتھ مل کے پاکستان سے لڑیں گے, اور جہاں تک ہو سکے وہیں تک گھسیں گے, ماریں گے, کاٹیں گے, پتلونے اتاریں گے. اب پاکستانیوں کا یہ جو پروپیگنڈا تھا واخان کا, اتنا رسوا ہو چکے ہیں, اتنے بے عزت ہو چکے ہیں, صرف افغانستان انڈیا کے آگے نہیں دنیا کے آگے بے عزت ہو چکے ہیں. اتنے بڑے لیول پہ پاکستان کی آرمی بولتی ہے ہم نے واخان پہ کنٹرول سنبھال لیا, ہم نے کنٹرول لے لیا واخان کا, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی آرمی ڈیورن لائن کے خود 60 کلومیٹر پیچھے بھاگ چکی ہے پاکستان میں, اور بولتے ہیں ہم نے واخان. تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے, اور پاکستان پہ تو ویسے بھی کوئی بھروسہ نہیں کرتا. پاکستانی PM یا پھر جنرل کرنل کہیں پہ کسی دیش میں جاتے ہو تو منہ چھپا لیتے ہیں کہ یار یہ بھیک مانگے گا یہ بندہ, لیکن پھر اب اتنے بڑے لیول پہ جھوٹ بولنا پاکستان کے لیے تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ایک بندہ بغیرت ہو, ایک قوم ہی بغیرت ہو, ایک دیش ہی بغیرتی کے نام پہ بنا ہو, بھیک میں ملا ہو, اور آرمی اتنی بغیرت ہو کہ اپنے لوگوں کو پیاز مولی گاجر کی طرح کاٹتا ہو, لیکن پھر طالبان کے آگے گھٹنے ٹیک کے سرنڈر ہو جاتا ہو یا بھاگ جاتا ہو, تو پھر دنیا کے آگے تو بھیا بے عزتی تو ہونی ہی ہے بھائی. تو پاکستانی ہو, ہماری طرف سے ٹرکیں بھر بھر کے تمہارے منہ پہ کہ یہ تمہاری آرمی ہے جس کو تم زندہ باد کے نعرے لگاتے ہو. تو لو دوستو, میں ملتا ہوں پھر اگلی ویڈیو میں. بائے بائے.